World of Words podcast by Azhar Niaz. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अज़हर नियाज़ और एक मेरा बहुत ही पसंदीदा काम है और वो है सोचना। तो सोचना भी एक काम है। तो मैं आज अपनी लाइब्रेरी में किताबें देख रहा था मुख्तलिफ़, जहां मुझे मुख्तलिफ़ अदीब नज़र आए। पुरानी तिलिस्म होश रुबा से लेकर नए डॉक्टर ताहिर मसूद तक, अहमद नदीम कासमी, अहमद फराज, कमर जमील, अहमद हमेश और बहुत सारे हमारे दोस्त, महमूद कंवर। हम यूनिवर्सिटी के ज़माने में बैठकर ये सोचा करते थे कि दुनिया क्या लिख रही है, और हमारे दरमियान एक ही साहब होते थे, महमूद कंवर, जो हमें कुछ बताने की कोशिश करते कि इंग्लैंड में आजकल ये लिखा जा रहा है, फ्रांस में ये लिखा जा रहा है, लातीनी ज़बान में ये लिखा जा रहा है। या ज़मीर अली बदायूनी होते थे जो फ़लसफ़े के हवाले से कुछ बात करते कि लिटरेचर में ये तब्दीलियाँ आई हैं, फ़लसफ़े में ये हुआ है। सलीम भाई होते थे, सलीम अहमद। तो हम बहुत ही अदब एहतराम से बैठे हुए सुनते रहते, क्योंकि और हमारे पास कुछ ज़रिया था नहीं। ये बुज़ुर्ग होते थे जो हमें बताते थे कि दुनिया में क्या हो रहा है, और हम जो है सोचते थे कि जो दुनिया लिखती है वो हम क्यों नहीं उस तरफ लिखते, उस तरह लिखते। यानी उस ज़माने में एक को ये नोबेल प्राइज़ दिया गया, तो जब मैंने ढूंढा कहीं उसकी किताबों को, तो पता चला कि जो मुर्गी के बच्चों पे लिखी हुई के नज़में थीं, जो बहुत पसंद आ गई जजेस को, और उन्होंने उसको नोबेल प्राइज़ दे दिया। अभी मैंने अपने चैनल पे एक पूरा सिलसिला शुरू किया है कि मुख्तलिफ लोग जिनको नोबेल प्राइज़ दिया गया अदब का, उन्होंने क्या लिखा। मैंने कहा चलो हमारी ज़िंदगी तो गुजर गई, जो आने वाले लोग हैं उनको तो पता चले कि अदब में क्या लिखा जा रहा है और क्यों लिखा जा रहा है। तो मैंने यही बात सर्च की, तलाश की कि आजकल दुनिया में क्या लिखा जा रहा है। तो पता चला जो बेस्ट सेलर्स अदीब और किताबें हैं वो रोमानवी कहानियां हैं जिनका फैंटेसी से ताल्लुक़ है, और रोमानियत और फैंटेसी को मिलाकर रोमानी ख्याली दुनिया जो है वो बनाई जा रही है, जिसे रोमांटेसी कहा जाता है। ये रोमांटेसी जो है ये वही समझिए जो ड्रैगन है और जिन भूत परियां, ये आजकल के दोबारा हमारे बेस्ट सेलर हो गए हैं, और हम शायद फिर फरार चाहते हैं अपनी इस दुनिया से। दरमियान में एक बहुत बड़ा पीरियड ऐसा है जिसमें मशीनों को हमने अपना किरदार बनाना शुरू किया, और एक ख्याली दुनिया में जिस तरह से हैरी पॉटर था वो आ गया। ये तो फैंटेसी है, लेकिन मशीनें भी जो हैं वो आ गईं, और लोहे के लोग आ गए, जज्बात से आ रही रोबोट आ गए। तो अभी दोबारा हैं तो इंसान ही, लेकिन वो एक अपनी ही दुनिया में रहते हैं। तो इसी सिलसिले में मैंने एक पॉडकास्ट शुरू किया है, जो कि मैं पहला एपिसोड आज आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। जानने की कोशिश करते हैं कि ये रोमांटेसी जो है ये है क्या चीज़, है ना। ये जो मोहब्बत और ख्याली दुनिया है, इसको किस तरह से जोड़ा जा रहा है और क्या लिखा जा रहा है। तो आइए सुनते हैं जी। World of Words podcast by Azhar Niaz. एक जमाना था जब ड्रैगन, आप जानते हैं, सिर्फ कहानियों में होते थे। आजकल वो तो बेस्ट सेलर लिस्टों पे कब्जा किए बैठे हैं। तो आज हम अदब की दुनिया में एक तूफान का जायजा ले रहे हैं जिसने क़ारीन को बिल्कुल अपनी लपेट में ले लिया है। ये है रोमांटेसी का उरूज। रोमांटेसी वो सिन्फ जहां रोमान की गर्मजोशी और फैंटेसी की वुसअत आपस में मिलती हैं, और दुनिया भर में लोग तलवारों, जादू और मोहब्बत के दीवाने हो रहे हैं। हमारी ये गुफ्तगू अज़हर नियाज़ के तज्ज़िये पर मबनी है, जो इस उभरते हुए रुझान की काफ़ी तफसीलात पेश करता है। तो आज मकसद ये समझना है कि भाई ये रोमांटिसी आखिर है क्या चीज़, ये अचानक इतनी मकबूल क्यों हो गई, और सबसे अहम
یہ ہمیں کہانی سنانے کے مطلب مستقبل کے بارے میں کیا بتا رہی ہے؟ آئیے اس معاملے کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ جی بالکل، رومانٹسی یعنی رومانس اور فینٹیسی کا ملاپ یہ کوئی بالکل نئی ایجاد نہیں ہے۔ مطلب یہ اصطلاح تو کچھ عرصے سے تھی فین سرکلز میں، لیکن پچھلے کوئی 3 سالوں میں یہ ایک واقعی عالمی ادبی تحریک بن گئی ہے۔ اور اس دھماکے کا آپ کہہ رہے ہیں نقطہ آغاز غالباً 2023 میں ریبیکا یاروس کی کتاب تھی فورتھ ونگ، جی جس نے آتے ہی جیسے اشاعتی دنیا میں آگ لگا دی، لاکھوں کاپیاں فروخت، اور وہ بک ٹاک یعنی ٹک ٹاک کی جو کتابوں والی کمیونٹی ہے اس پر تو مکمل طور پر چھا گئے۔ صحیح کہا، بالکل۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہی صنف کیوں اور اس وقت کیوں؟ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کی دنیا جو اتنی پریشانیوں سے بھری ہے، ڈیجیٹل تقسیم ہے، غیر یقینی صورتحال ہے، تو قارئین کو 2 چیزیں ایک ساتھ چاہیے: حقیقت سے فرار بھی اور گہری جذباتی سچائی بھی۔ رومانٹسی یہ دونوں چیزیں فراہم کرتی نظر آتی ہیں۔ یہ ہمیں خیالی دنیاؤں میں تو لے جاتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن کہانی کی بنیاد رکھتی ہے عالمگیر انسانی جذبات پر، جیسے محبت، نقصان، ہمت، طاقت، یہ سب۔ پہلے فینٹیسی اکثر آپ دیکھیں مردانہ بہادری اور تلواروں کے گرد زیادہ گھومتی تھی۔ اب ایسا لگتا ہے کہ فینٹیسی جذبات کے پروں پر اڑ رہی ہے۔ یہ دلچسپ بات ہے کہ اس انفارمیشن ایج میں جہاں ہر چیز فیکٹ بیسڈ ہونے کا دعویٰ کرتی ہے، لوگ ان کہانیوں کی طرف کھنچ رہے ہیں جو جذباتی طور پر حقیقی محسوس ہوں۔ جذباتی طور پر حقیقی، اور ان کہانیوں نے اشاعتی دنیا کے ڈریگنز کو آپ کہہ سکتی ہیں جگا دیا ہے۔ فورتھ ونگ کی مثال ہی دیکھ لیں۔ آپ نے کہا چند ہفتوں میں لاکھوں کاپیاں، بک ٹاک پر وہ #، فورتھ ونگ اربوں بار دیکھا گیا۔ کتابوں کی دکانوں پر لمبی قطاریں، یہ تو حیران کن تھا۔ بظاہر فارمولا سادہ لگتا تھا، ملٹری اسکول، ڈریگنز، وہ ممنوعہ قسم کا رومان۔ کسی نے تو یہ بھی کہا تھا ہاگورٹس ہنگر گیم سے ملتا ہے، بس ڈریگنز اور بوسے زیادہ ہیں۔ لیکن شاید اس سادگی کے پیچھے کچھ گہرا تھا، جیسے آپ نے کہا دنیا کی تعمیر، پیچیدہ جذباتی سفر۔ بالکل، اور یہ سلسلہ رکا نہیں۔ آئرن فلیم جو اس کا سیکول تھا، اور پھر آنکس اسٹارم کی اناؤنسمنٹ، ہر کتاب نے آتے ہی دنوں میں لاکھوں کاپیاں بیچیں۔ کتابوں کی دکانوں پر ایسی قطاریں تو شاید ہیری پوٹر کے زمانے کے بعد ہی نظر آئیں۔ اچھا، تو یہ صرف ایک کتاب کا کرشمہ نہیں تھا۔ اسی دوران سارا جے ماس، جنہیں بعض لوگ اس صنف کی گاڈ مدر بھی کہتے ہیں، وہ بھی ہاؤس آف فلیم اینڈ شیڈو کے ساتھ میدان میں تھی۔ ان کی تو پہلے سے ہی وہ ایک کورٹ آف تھارنز اینڈ روزز جیسی سیریز نے بہت بڑا فین بیس بنا رکھا تھا، ہے نا؟ دراصل ہاں، یاروس اور ماس جیسی مصنفین نے مل کر رومانٹسی کو صرف ایک صنف نہیں رہنے دیا، بلکہ ایک پوری انڈسٹری، ایک ثقافتی لہر بنا دیا ہے اصل میں۔ اور یہ لہر صرف کتابوں کے صفوں تک تو نہیں رہی، یہ سوشل میڈیا، خاص طور پر وہ بک ٹاک، انسٹاگرام ریلز، یوٹیوب شارٹس، وہاں تو ایک طوفان بن گئی۔ یہاں قارئین صرف کتابیں پڑھ نہیں رہے ہیں، وہ ان پر رو رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، تھیوریز بنا رہے ہیں۔ وہ ویڈیوز وائرل ہوئیں، آئرن فلیم ختم کرنے کے بعد میرا رد عمل جیسی، لوگ کتاب سینے سے لگائے جذباتی ہوئے ہیں۔ یقیناً، اور ان آن لائن جذباتی اظہار کا براہ راست اثر سیلز پر پڑا۔ وہ NPD بک سکین کے اعداد و شمار بتا رہے تھے کہ 2024 میں کئی بڑی مارکیٹوں میں بالغ فکشن کی 35% سے زیادہ فروخت کا تعلق براہ راست بک ٹاک سے تھا۔ یہ روایتی مارکیٹنگ کے مقابلے میں کہیں زیادہ طاقتور اور تیز رفتار چیز ہے۔ اس سے تو مصنفین اور قارئین کا رشتہ بھی بدلتا نظر آ رہا ہے۔ اب مصنف صرف لکھ نہیں رہے، وہ قارئین کے ساتھ تخلیق کر رہے ہیں۔ ایک طرح سے ڈرافٹ شیئر ہو رہے ہیں، گانوں کی پلے لسٹس، کرداروں کی تصویریں۔ کہانی اب صرف پڑھی نہیں جاتی، اسے پرفارم کیا جاتا ہے، اس پر میمز بنتے ہیں، اسے لائیو سٹریم کیا جاتا ہے۔ عجیب دور ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر رومانس، جسے اکثر آپ جانتے ہیں ہلکی پھلکی تفریح سمجھا جاتا تھا، اس نے یہ مرکزی حیثیت کیسے حاصل کر لی؟ دلچسپ بات یہ ہے کہ رومانس ہمیشہ سے ہی اشاعتی دنیا کی سب سے منافع بخش اصناف میں سے ایک رہی ہے۔ سالانہ $1.4 بلین سے زیادہ کی انڈسٹری ہے اور بڑھ رہی ہے۔ لیکن رومانٹسٹی کی نے کیا فرق ڈالا؟ کیا یہ صرف فینٹیسی کا تڑکا ہے جو چل گیا؟ نہیں، میرا خیال ہے یہ اس سے زیادہ ہے۔ رومانٹسٹی نے رومانس کے گہرے ذاتی جذبات میں مہاکاوی خطرات اور بڑے داؤ شامل کر دیے، مطلب دنیا بچانے والے سٹیکس۔ قارئین اب صرف
وہ خوشگوار اختتام نہیں چاہتے، وہ ایسے کردار چاہتے ہیں جو لڑتے ہیں، جو ناکام ہوتے ہیں اور افراتفری کے بیچ میں محبت پاتے ہیں۔ یہ خیال کہ محبت تاریکی اور مشکلات میں پنپ سکتی ہے، یہ شاید وبائی مرض کے بعد کی دنیا میں زیادہ گونجتا ہے۔ لوگ تعلق چاہتے ہیں۔ تاریخی طور پر بھی دیکھیں تو بڑے سماجی بحرانوں کے دوران مخصوص اصناف مقبول ہوتی ہیں۔ جیسے 1930 کی دہائی میں کساد بازاری تھی تو فرار پر مبنی کہانیاں چلیں، 1970 کی دہائی میں نسائی شعور ابھرا تو ویسا فکشن آیا۔ آج 2020 کی دہائی میں لوگ شاید تخیل کے ذریعے امید اور جذباتی بقا چاہتے ہیں۔ رومانٹسٹی یہی فراہم کرتی نظر آتی ہے، ڈریگنز میں لپٹی ہوئی جذباتی بقا۔ تو چند مثالیں جو اس رجحان کی نمائندگی کرتی ہیں، فورتھ ونگ اور سارا جے ماس کا ذکر تو ہوا، کوئی اور اہم نام؟ ہاں، ایک لارن رابرٹس کی پاور لیس بڑی دلچسپ مثال ہے۔ یہ ایک انڈی کتاب تھی، مطلب خود شائع شدہ، جو ٹک ٹاک پر وائرل ہو گئی۔ #پاورلیس بک کے تحت کروڑوں ویوز آئیں۔ یہ دکھاتا ہے کہ اب بڑے پبلشرز کے بغیر بھی مصنفین کمال کر سکتے ہیں۔ اسی طرح کیٹسا براڈ بینڈ کی ویمپائر رومانٹس سیریز ہے دی سرپنٹ اینڈ دی ونگز آف نائٹ۔ یہ بھی عالمی سطح پر بہت مقبول ہوئی، کنڈل پر ٹاپ ٹائٹلز میں رہی اور اب اس پر سٹریمنگ سیریز بھی بن رہی ہے۔ یعنی یہ صرف چند بڑی مصنفین کا کھیل نہیں ہے، بلکہ ایک وسیع تر تبدیلی ہے، ایک پوری تحریک۔ بالکل، یہ مصنفین جن میں زیادہ تر خواتین ہیں، ایک طرح سے آپ کہہ سکتی ہیں خواتین پر مبنی اشاعتی نشات ثانیہ کی قیادت کر رہی ہیں۔ لیکن اس شدید جذبے اور وابستگی کے پیچھے کیا نفسیات کام کر رہی ہے؟ خاص طور پر خواتین قارئین اس سے اتنا گہرا تعلق کیوں محسوس کرتی ہیں؟ ماہرین نفسیات جنہوں نے فینڈم کا مطالعہ کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ رومانسی 3 بنیادی جذباتی ضروریات پوری کرتی نظر آتی ہے۔ پہلی ہے کمزوری کے ساتھ طاقت، پاور ود ولنریبلٹی۔ قارئین ایسی ہیروئنز کے ذریعے طاقت کا تجربہ کرتے ہیں جو مضبوط تو ہیں لیکن ساتھ ہی اپنے گہرے جذبات کا اظہار کرنے سے گھبراتی نہیں۔ یہ نرمی کھوئے بغیر با اختیار ہونے کا احساس ہے۔ دوسری ضرورت ہے جذبات کے ذریعے کمیونٹی تھرو ایموشن۔ آن لائن کتابوں پر مل کر رونا یا خوشی منانا یہ ایک تعلق پیدا کرتا ہے۔ یہ ایک طرح کا جدید ڈیجیٹل بک کلب ہے جو بہت ذاتی اور طاقتور محسوس ہوتا ہے۔ اور تیسری ہے کنٹرول شدہ افراتفری۔ دیکھیں، حقیقی زندگی اکثر بے قابو محسوس ہوتی ہے۔ رومانٹسٹی ایک ایسی دنیا پیش کرتی ہے جہاں خطرات تو ہیں، ڈریگنز ہیں، جنگیں ہیں، لیکن وہ کہانی کے دائرے میں محفوظ ہیں۔ یہ ایک طرح کی محفوظ جذباتی شدت ہے، ڈیڈ لائنز کے بجائے ڈریگنز، برن آؤٹ کے بجائے جنگیں۔ یہ واقعی دلچسپ ہے کہ یہ کہانیاں کس طرح اتنی گہری نفسیاتی سطح پر قارئین سے جوڑ رہی ہیں، اور آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ صرف شروعات ہو سکتی ہے، مطلب یہ رجحان مزید بڑھے گا۔ ہاں، ایسا لگتا ہے۔ رومانٹسی ایک بڑے رجحان کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ قارئین گہرائی اور جذبات کا طاقتور امتزاج چاہتے ہیں، اور یہی وہ نفسیاتی ضرورت ہے جو اب کہانی سنانے کے نئے طریقوں کو جنم دے رہی ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ انٹریکٹیو کہانی سنانے والے پلیٹ فارمز ہیں جیسے واٹ پیڈ، ریڈش، کنڈل ویلا، یہ مقبول ہو رہے ہیں۔ کچھ مصنفین AI کی مدد سے ایسی رومانٹسی دنیاؤں کے تجربات کر رہے ہیں جہاں قارئین کہانی کے رخ پر اثر انداز ہو سکیں۔ یہاں تک کہ ورچوئل ریالٹی بک کلبز بھی بن رہے ہیں جہاں فینز خیالی دنیاؤں میں گھوم پھر سکتے ہیں۔ اور پبلشرز وہ بھی اس لہر پر سوار ہو رہے ہیں، ظاہر ہے۔ یقیناً، بڑے ادارے جیسے پینگوئن رینڈم ہاؤس، بلومسبری، ٹور بکس، انہوں نے مخصوص رومانٹسی ایمپنسی شروع کیے ہیں۔ نیٹ فلکس اور ایمیزون پرائم جیسی کمپنیاں ان کہانیوں کے موافقت کے حقوق کے لیے بولی لگا رہی ہیں۔ فورتھ ونگ پر مبنی سیریز کی بات ہو رہی ہے کہ 2026 تک آ جائے گی۔ تو کہانی اب صرف کتاب میں نہیں رہتی، وہ مختلف میڈیا میں پھیل رہی ہے، جسے ٹرانس میڈیا سٹوری ٹیلنگ کہتے ہیں۔ لیکن کیا یہ سب کچھ بالکل نیا ہے یا اس کی جڑیں ماضی میں بھی ہیں؟ مطلب کیا پہلے ایسا کچھ نہیں تھا؟ جڑیں تو یقیناً گہری ہیں۔ رومانٹسی کے DNA میں آپ کو جین آسٹن کی وہ مزاحیہ محبت اور سماجی تنقید بھی ملے گی۔ شارلٹ برانٹے کا گوتھک تناؤ بھی ہے۔
ٹولکین کا مہاکاوی پیمانہ بھی، اور میرین زمر برڈلی یا این مکیفرے جیسی مصنفین، انہوں نے تو دہائیوں پہلے جادو اور جذبات کو ملانا شروع کر دیا تھا۔ تو پھر آج کیا مختلف ہے؟ آج ایسا کیا خاص ہو گیا؟ فرق شاید ڈیجیٹل دور کا ہے، رفتار کا۔ آج آسٹن کے دل کو ٹولکین کے پیمانے کے ساتھ ملایا جا رہا ہے اور اسے بک ٹاک کی رفتار سے پھیلایا جا رہا ہے۔ تو 2025 کا رومانٹیسیکاری وہ ادب کو مسترد نہیں کر رہا، بلکہ اسے اپنی شرائط پر، اپنے پلیٹ فارمز پر نئے سرے سے دریافت اور ایجاد کر رہا ہے۔ یہ نقطہ نظر دلچسپ ہے، لیکن یقیناً اس صنف پر تنقید بھی ہوتی ہوگی۔ ہر کوئی تو تعریف نہیں کر رہا ہوگا۔ ہاں بالکل ہوتی ہے، ہر کوئی اس کا جشن نہیں منا رہا۔ کچھ ناقدین کہتے ہیں کہ یہ گھسے پٹے فارمولوں پر چلتی ہے، کلیشیز، وہی دشمن سے عاشق بننے والے پلاٹ، پیش قیاسی کہانیاں، ضرورت سے زیادہ جنسی مناظر۔ کچھ تو اسے ادب کا لباس پہنے فین فکشن بھی کہتے ہیں۔ لیکن کیا ان تنقیدوں میں کوئی وزن ہے، یا یہ صرف ادبی پرکھ کے پرانے پیمانے ہیں جو اب بدل رہے ہیں؟ یہ ایک پیچیدہ سوال ہے۔ شاید یہی خصوصیات جنہیں کچھ لوگ خامی سمجھتے ہیں، وہی اسے آج کے دور کے لیے اتنا متعلقہ بناتی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آج کے قارئین، خاص طور پر نوجوان نسل، وہ رسمی ادبی خوبیوں پر جذباتی شدت کو، کرداروں سے تعلق کو اور کمیونٹی کے تجربے کو زیادہ اہمیت دیتے ہوں۔ ایک طرح سے رومانٹیسی اپنے سامعین کا آئینہ ہے، جرأت مند، ڈرامائی اور اپنے جذبات کا کھل کر اظہار کرنے والی۔ یہ محض فرار نہیں ہے، یہ ایک طرح کا جذباتی اظہار ہے۔ اور خود قارئین کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ نے بک ٹاک کا ذکر کیا، وہاں سے کوئی آوازیں کیا سننے کو ملتا ہے؟ بہت سی ہیں۔ کچھ عام تبصرے جو 2025 میں سننے کو ملتے ہیں: ان کتابوں نے میرے اندر کے ٹین ایجر کو ٹھیک کر دیا، یا آخر کار ایسی ہیروئنز جو دنیا بھی بچا سکتی ہیں اور محبت میں بھی پڑھ سکتی ہیں۔ اور ایک تبصرہ جو بار بار سنائی دیتا ہے: مجھے پرواہ نہیں اگر یہ چیپ ہے، اس نے مجھے ایک عرصے بعد کچھ محسوس کرایا۔ یہ آخری بات، کچھ محسوس کرانا، یہ شاید کلیدی ہے۔ اس بے حس اسکرولنگ اور معلومات کی بھرمار کے دور میں یہ کتابیں لوگوں کو رلا رہی ہیں، شرما رہی ہیں، امید دلا رہی ہیں۔ یہ خود میں بڑی بات ہے۔ بالکل، اور یہ احساس سرحدوں سے ماورا ہے۔ یہ نہیں کہ صرف مغرب میں ہو رہا ہے۔ رومانٹیسی کی لہر ہندوستان اور پاکستان میں بھی پہنچ رہی ہے۔ واٹ پیڈ اور کنڈل ڈائریکٹ پبلشنگ جیسے پلیٹ فارمز پر مقامی مصنفین لوک کہانیوں کو، جیسے پری، دیو، جن، ان کو رومانوی فینٹیسی میں ڈھال رہے ہیں۔ اچھا، کوئی مثال ہے اس کی؟ جی، جیسے ایک ہندوستانی مصنفہ ہیں رینا کھنہ، ان کی کتاب آف لائٹ اینڈ لوم، اس میں جنوبی ایشیائی جادوئی نظام کو نئے انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ یا پاکستانی واٹ پیڈ مصنفین ہیں جو اردو انگریزی ملا کر فینٹیسی محبت کی کہانیاں لکھ رہے ہیں اور انہیں عالمی قارئین مل رہے ہیں۔ یہ 10 سال پہلے سوچنا بھی مشکل تھا۔ یہ دکھاتا ہے کہ تخیل اور جذبات کی زبان وہ عالمگیر ہے۔ تو اگر ہم اس ساری گفتگو کا نچوڑ نکالیں تو رومانٹسزم کا یہ عروج ہمیں الفاظ اور کہانیوں کے مستقبل کے بارے میں کیا سکھا رہا ہے؟ کیا بڑے سبق ہیں اس میں؟ میرے خیال میں 3 اہم باتیں سامنے آتی ہیں۔ پہلی، جذبات نیا حقیقت پسندی ہے۔ ایموشن از دا نیو ریالزم۔ قارئین اب صرف حقائق پر مبنی سچائی نہیں بلکہ احساسات کی صداقت چاہتے ہیں، اوتھینٹسٹی۔ کہانی سچی محسوس ہونی چاہیے، چاہے وہ ڈریگنز کے بارے میں ہی کیوں نہ ہو۔ دوسری بات، صنف کی دیواریں گر رہی ہیں، جانرے والز آر فالنگ۔ ہم ہائبرڈ کہانیوں کے دور میں داخل ہو رہے ہیں، رومانس پلس فینٹیسی، سائنس فکشن پلس تھرلر، یادداشت پلس فکشن۔ وہ خالص اصناف شاید ماضی کی بات ہوتی جا رہی ہیں۔ اور تیسری اور شاید سب سے اہم، کمیونٹی تخلیق کا حصہ ہے۔ کہانیاں اب صرف مصنف سے قاری تک کا یک طرفہ سفر نہیں رہیں۔ قاری اب بحث کرتا ہے، رد عمل دیتا ہے، شیئر کرتا ہے، میمز بناتا ہے، اور یوں کہانی کے معنی اور اس کی زندگی میں حصہ دار بن جاتا ہے۔ یہ گہری باتیں ہیں۔ گویا رومانٹیسی صرف ڈریگنز اور محبت کی کہانیاں نہیں، بلکہ یہ ایک نسل کی اپنی شناخت اور جذبات کو سمجھنے کی کوشش کا بھی عکس ہے۔ شاید ایسا ہی ہے۔ اس میں استعمال ہونے والے استعارے، ڈریگن بطور طاقت اور خطرہ، محبت بطور کمزوری اور جڑت، یہ ان چیزوں کی عکاسی کرتے ہیں جنہیں جدید زندگی،
وہ اسپریڈ شیٹس اور نوٹیفیکیشنز کے نیچے اکثر دبا دیتی ہے۔ تو جب کوئی یہ کتاب پڑھتا ہے وہ صرف وقت گزاری نہیں کر رہا، وہ شاید اپنے جذباتی وجود کو دوبارہ دریافت کر رہا ہے۔ الفاظ ایک بار پھر تھیراپی بن رہے ہیں۔ اور اب تو تعلیمی ادارے بھی اس پر توجہ دے رہے ہیں۔ آپ نے ذکر کیا کیمبرج اور NYU جیسی یونیورسٹیاں، وہ بک ٹاک اور رومانٹسی کا باقاعدہ مطالعہ کر رہی ہیں۔ جی ہاں، اسے اب ایک اہم سماجی و ثقافتی رجحان کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ ابتدائی تحقیق بتا رہی ہے کہ یہ قارئین میں ہمدردی اور جذباتی خواندگی بڑھا سکتی ہے، اور یہ کہ آن لائن فینڈم وہ پڑھنے کی نئی رسومات تخلیق کر رہے ہیں، بالکل جیسے مذہبی یا ثقافتی روایات ہوتی ہیں۔ یہ ادبی اور مقبول فکشن کے درمیان جو لکیر تھی اسے بھی دھندلا رہی ہے۔ تو خلاصہ یہ کہ ادب مرا نہیں، بس اس نے ٹک ٹاک پر اکاؤنٹ بنا لیا ہے۔ تو یہ ساری بحث، ڈریگنز، محبت، آنسو، بک ٹاک، یہ ہمیں آج کے انسان کے بارے میں کیا بتاتی ہیں؟ شاید یہ کہ ہم نے پڑھنا چھوڑا نہیں، بس انداز بدل لیا ہے، کہ ہماری کہانیاں ہمارے میڈیا کے ساتھ ساتھ بدلتی ہیں، ارتقا پذیر ہوتی ہیں، اور یہ کہ اسکرینوں کے اس دور میں بھی انسان آج بھی سب سے پرانے جادو کا پیاسا ہے، تعلق کا جادو، محسوس کرنے کا جادو۔ بالکل، الفاظ کی دنیا خاموشی کی طرف نہیں جا رہی، بلکہ احساس کی ایک نئی، زیادہ جاندار، زیادہ متحرک زبان کی طرف بڑھ رہی ہے، اور شاید یہی وہ چیز ہے جو ادب کو ہمیشہ زندہ رکھتی ہے، ہر کہانی کے نیچے دھڑکتا ہوا انسانی دل۔ یہ واقعی سوچنے کی بات ہے کہ ان کہانیوں کا اس قدر مقبول ہونا ہماری اجتماعی نفسیات کے بارے میں، اور خاص طور پر اس ڈیجیٹل ہوتی دنیا میں تعلق کی گہری انسانی خواہش کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ بہت شکریہ۔ آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے یہ رومانٹیسی جو ہے، محبت اور فینٹیسی، اس کو مل کر جو ہے کس طرح سے ایک لکھا جا رہا ہے۔ اچھا، اور انہوں نے ویسے ہی میرے خیال میں، چونکہ ان کو پتہ چل جاتا ہے AI کو کہ میں پاکستان سے ہوں، تو وہ کچھ نہ کچھ چیزیں پاکستان کا نام ایسی محبت کے طور پر لے دیتے ہیں۔ لیکن میرا نہیں خیال کہ پاکستان میں کوئی اس طرح کے تجربات کیے جاتے ہیں۔ ہم ایک اسی طرح لکیر کے فقیر ہیں، اور جو لکھتے ہوئے آ رہے ہیں کہانی، وہی کبھی ونس اپون اے ٹائم، ایک دفعہ کا ذکر ہے، پھر کچھ نئے تجربات ہوئے۔ ہمارے دوست احمد ہمیش کہا کرتے تھے کہ کہانی کہیں سے بھی شروع ہو سکتی ہے، کہانی تو ہمارے جو کپڑے اور جسم کے درمیان اندھیرا ہوتا ہے، کہانی وہاں سے بھی شروع ہو سکتی ہے۔ اور بعد میں ہم نے یہ جانا کہ کہانی جو ہے وہ ایک سڑک کی طرح ہوتی ہے۔ سڑک کہیں سے بھی شروع ہو جاتی ہے، کہیں بھی ختم ہو جاتی ہے۔ پرانے زمانے میں ایک لطیفہ ہوتا تھا کہ یہ سڑک کہاں جاتی ہے، تو دوسرا بچہ کہتا ہے کہ یہ کہیں نہیں جاتی ہے، تو یہیں پڑی رہتی ہے۔ سڑک واقعی وہیں پڑی رہتی ہے۔ یہ ہمارا فیصلہ کہ ہم نے کہاں جانا ہے وہ طے کرتا ہے کہ یہ سڑک کہاں جاتی ہے۔ یہ سڑک لاہور بھی جا رہی ہے، یہ سڑک کراچی بھی جا رہی ہے، لیکن چلنے والے پہ ہے کہ اس کی منزل کیا ہے، وہی اس بات کا تعین کرتا ہے۔ اسی طرح سے جو کہانی ہے، جہاں سے ہم اس سڑک میں داخل ہو جاتے ہیں وہاں سے کہانی شروع ہو جاتی ہے، جہاں سے ہم باہر نکل جاتے ہیں وہاں کہانی ختم ہو جاتی ہے۔ اس پہ اور باتیں ہوتی رہیں گی۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ مجھے آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔ اگر کبھی میرا کوئی کام پسند آ جائے تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیا کریں، لائک کر دیا کریں، شیئر کر دیا کریں۔ بس یہی محبت مجھے آپ سے چاہیے، اور اس میں آپ کا خرچہ بھی کوئی نہیں۔ جزاک اللہ، خوش رہیں۔